नाजरीन, प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। नाजरीन, आम तौर पर हमारा प्रोग्राम मईशत के ऊपर होता है और हम हर इतवार को मुतलका हुकूमती ओहदेदारान, इक्तिसादी माहिरीन, सीनियर तज्जियाकारों और मईशत की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मुआशी अमूर का जायज़ा लेते हैं और मईशत को दरपेश चैलेंजेस का हल भी तजवीज़ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह है। हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात दो मायानाज सहाफ़ियों से करवाई जाए जिनके कैरियर का तवील अरसा पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ गुजरा है और आज ये दोनों प्राइवेट मीडिया के स्टार्स हैं, बल्कि सुपरस्टार हैं। हमारे साथ हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मतीउल्लाह जान और सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और मतीन हैदर साहब, हम आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया राना इब्रार खालिद साहब, प्लेयर टू बी विद। मतीउल्लाह जान साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप की बड़ी शोहरत है मीडिया में और बहुत सारे लोग आपसे डरते भी हैं। आपने कब पीटीवी ज्वाइन किया था और कब तक पीटीवी न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे? हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ आप अपने कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे? राना इब्रार, बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझे मौका दिया कि एक तवील अरसे के बाद मैं और मतीन हैदर हम उसी इदारे में इकट्ठे हुए हैं जिस इदारे में हमने बरसों मिलकर काम किया और हमारी बड़ी अच्छी खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। और मतीन हैदर के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ ये भी है कि हम लोग कॉलेज में भी इकट्ठे रहे हैं। अच्छे कॉलेज के वक्त के ये दोस्त थे मेरे, तो बहुत पुरानी एक हमारी वाबस्तगी है मीडिया के साथ भी। बल्कि ये मीडिया में मोर देन 3 decades। मतीन हैदर तो मुझसे काफ़ी पहले आ गए थे और इसलिए एक तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया। और अभी कुछ देर पहले पीटीवी के कुछ दोस्त हैं, उनसे भी मुलाकात हुई जो हमारे साथ ही जिन्होंने यहाँ पे काम का आगाज़ किया था। जहाँ तक यादों का ताल्लुक़ है तो पीटीवी को मैंने हमेशा चंद अहम वाक़यात के हवाले से याद रखा। एक तो ये कि मैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट 89 से 99 तक 10 साल तक रेडियो पाकिस्तान में इंग्लिश न्यूज़ पढ़ता रहा। अच्छा। और फिर 99 जून में मेरी पीटीवी में सिलेक्शन हुई और वो सिलेक्शन भी बड़े ही एक अजीब माहौल में, हालात में हुई कि मैंने इश्तिहार जो छपा था उसके अगेंस्ट अप्लाई किया। उसमें मुझे टेस्ट इंटरव्यू के लिए उस वक्त बुलाया नहीं गया, तो मैंने मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी आपकी तो डीएसएस डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की डिग्री है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, हमने तो इंटरनेशनल रिलेशन मांगा है। तो फिर मैं शकूर ताहिर साहब से मिला, मैंने उनके साथ आर्गू किया। मैंने कहा जी ये डीएसएस और इंटरनेशनल रिलेशन ये दोनों ही सब्जेक्ट्स एक हैं। तो उन्होंने मुझे मौका दिया रिटन टेस्ट में बैठने का, बल्कि जो हमारे दूसरे डीएसएस के स्टूडेंट्स थे मेरी रिक्वेस्ट पे उनको भी उन्होंने मौका दिया और उसमें से 2-3 स्टेजेस के इंटरव्यू हुए, फिर मैं सिलेक्शन हुई। और मुझे याद है शकूर ताहिर साहब ने दफ्तर में बुला के मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर उस वक्त दिया। अच्छा, यहाँ पर आपके सहाफ़ी करियर का आगाज़ होता है या पहले इससे पहले आप प्राइवेट मीडिया में काम कर रहे थे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि 89 में रेडियो पाकिस्तान से मैंने एज ए कॉलेज स्टूडेंट पढ़ना शुरू किया जी। और उसके बाद 95 में प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में मैं आया फ्रंटियर पोस्ट से, और फ्रंटियर पोस्ट के बाद मैं एनएनआई में आया। एनएनआई के बाद मैं पीटीवी में आया जून 1999 में, और फिर 6 में एज ए रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर, एज अ रिसोर्स पर्सन। और मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिली। टेलीविज़न में मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं इंग्लिश में भी न्यूज़ पैकेजेस करता था, 6 बजे के लिए इंग्लिश में, 9 बजे के लिए उर्दू में। मतीन हैदर और हम लोग फील्ड में निकलते थे, ऑन कैमरा रिपोर्टिंग करते थे। हमारे जो सीनियर्स थे शकूर ताहिर साहब, एमजेड सोहेल साहब, साजिद कहसानी साहब और रमज़ान खालिद साहब, अनवर शहजाद, जाफ़र बिलग्रामी, जावेद अली साहब, इनसे हमने बहुत सीखा और बहुत याद आते हैं अभी भी हमें हर मौके पे, और बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला। और क्या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो आर्गूमेंट था, अगर वो न माना जाता तो शायद लोग आपको पाकिस्तान के अवाम टीवी स्क्रीन पर ना देख पाते? हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है। प्रिंट मीडिया की मैं समझता हूँ तो कर रहे थे या रेडियो पर भी जाते थे, लेकिन आपका चेहरा शायद लोगों को देखने को उस तरह से ना मिलता। मैं कोशिश पहले 1-2 दफ़ा करता रहा। वो हमारे जुल्फ़कार शाह साहब होते थे प्रोड्यूसर। मैं इंग्लिश न्यूज़ पढ़ने का मुझे शौक़ था क्योंकि रेडियो में पढ़ता था, तो इंग्लिश न्यूज़ के लिए मैंने ऑडिशन दिया। तो जुल्फ़कार शाह साहब ने पहले कहा कि वो आपके बाल कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा कटवा दूंगा जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी नाक, तो मैंने कहा वो भी कटवा दूंगा। तो बड़े गुस्से हुए बड़े गुस्से हुए मेरी तरफ देख के। बहरहाल बड़ी, मैं आप यकीन करें
پی ٹی وی کے اندر رہ کے جو کچھ بڑے واقعات ہوئے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وہ بھارتی طیارے کا جو اغوا تھا اور جو نیپال جا کے میں نے رپورٹنگ کی تھی جس پہ مجھے ایوارڈ بھی ملا ہے, ایک وہ بھی بڑا ایک یادگار. 1999 کا ٹیک اوور, اور پھر جنرل مشرف کا جو کو تھا 12 اکتوبر کا, میں موجود تھا یہاں پہ, جو کچھ ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو وہ ایک بڑا خوفناک ایک ماحول تھا اور منظر تھا. تو میں تاریخ کا گواہ بھی ہوں اس حوالے سے, اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی جو ہمارے پی ٹی وی میں اس وقت یہاں کام کر رہے تھے, تو بہت کچھ دیکھا ہم نے. اور میرے خیال میں یہ اس ادارے نے جو مجھے گروم کیا, ایک موقع دیا ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے بات کرنے کا, وہ ایک بنیاد بنی آپ میرے کب تک پی مستقبل ٹی وی کے نیوز کے کریئر. ساتھ وابستہ رہے؟ میں 2003 تک رہا, اور اس دوران میں 1 سال کے لیے لندن بھی گیا, اور پھر پی ٹی وی کا میں مشکور ہوں ہم کہ آپ انہوں نے سے مجھے. لندن کی یادیں بھی شیئر کریں گے. متین حیدر صاحب, جی آپ نے پی ٹی وی نیوز کب جوائن کیا اور کب پھر اس کو خیر باد کہا؟ اس حوالے سے آپ کی یادیں. اور آج پی ٹی وی کی 59ویں سالگرہ ہے, پی ٹی وی 59 سال کا ہو گیا, تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ساتھ یادیں بھی شیئر کریں اور ناظرین کو بتائیں کہ پی ٹی وی نے خاص طور پر پی ٹی وی نیوز نے پاکستان میں جو اتھینٹک خبر ہے جی اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ, تصدیق شدہ انفارمیشن, اس کو فروغ دینے کے لیے کس طرح کام کیا. جی متین حیدر صاحب. جی بہت شکریہ پہلے تو یہ موقع دینے کا, اور جو ہے میرے ساتھ متی اللہ جان بیٹھے ہوئے ہیں, اگین بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ونس اگین بیک ٹو پی ٹی وی. تو ان سے 1 سال بعد میں نے جوائن کیا, بیچ میں ایکچولی 1999 کا کو آ گیا, تو تھوڑا سا ڈسٹربنس تھی جو سرکاری ایڈمنسٹریشن میں. یہ کو کے ساتھ ہی آئے تھے. ہاں, کوک سے کچھ عرصہ بعد, چونکہ بیسیکلی وہ چینل الگ سے بن رہا تھا, نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل. ایک 24 آورز نیوز چینل بن رہا تھا, نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل. تو اس کے لیے ہمیں ہائر کیا گیا, اس کے لیے جو ہے وہ مارکیٹ سے اور بھی بہت سارے جرنلسٹ لیے گئے. تو رپورٹنگ میں ایک بہت اچھی ٹیم آئی, اور ہم سے پہلے جو 2 چہرے آئے ہوئے تھے 1 سال پہلے ہی, وہ متی اللہ جان اور نبیہ محمود تھے, جنہوں نے آلریڈی ہی پی ٹی وی نیوز کے اندر تہلکہ مچایا ہوا تھا اپنی بائلنگول رپورٹنگ کا اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا. ہمارے ساتھ آسمہ شیرازی تھیں, میں تھا, اور ظہیر الدین تھے جو پہلے اس سے پہلے نیوز اینکر تھے, اور میاں محمد سمیع تھے, اور اسی طرح اگر مجھے یاد ہے کچھ 3-4 اور حضرات تھے, وہ کچھ ملک سے باہر چلے گئے. تو یہ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا. متی اللہ جان کی بات کو انڈورس کروں گا, چونکہ پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا اس وقت صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا, باقی پرائیویٹ سیکٹر کے ٹی وی چینلز تھے نہیں, لیکن ہمیں آن جاب ٹریننگ جو ہے وہ دلائی گئی, اور بہت اچھی ٹریننگ کی جو اپرچونٹیز ہیں دلوائی گئی. ایک سی این این کی ورکشاپ ہوئی, ایک اے پی ٹی این کی ورکشاپ ہوئی, ایک بی بی سی کی ہوئی, اور اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی میں لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا رہا. تو آج تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ایسا اگر ہوتا ہے کچھ تو, لیکن جو سیکھنے کی جو تڑپ ہے اور امنگ ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. لیکن چونکہ آپ نے جو نیوز کا ذکر کیا, تو میں متی اللہ جان کو بھی اور مجھے بھی اسپیشلی ان دنوں میں پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف تھے اور وزیر اعظم تھے. 2003 کا آغاز ہو چکا تھا, میر ظفر اللہ خان جمالی, 2002 میں الیکشنز ہوئے, اور اس کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی آئے. تو صدر جنرل پرویز مشرف اس وقت کے, میر ظفر اللہ خان جمالی, پھر چودھری شجاعت حسین, پھر وزیر اعظم شوکت عزیز. یہ 4-5 لیڈرز کو آفیشلی کور کرنے کا موقع ملا. لیکن اس میں یہ بتاؤں کہ جو آپ نے نیوز کی بات کی, نیوز میں 1% بھی مسٹیک کی گنجائش نہیں تھی. جی, تو یہ جو آپ نے کہا کہ پی ٹی وی نیوز کی کریڈیبلٹی, اور پھر 2002 میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آ چکی تھی, اس نے کچھ چینلز کے لیے لائسنس جاری کیے. لیکن اس میں بھی اگر متی اللہ جان تصدیق کریں گے کہ سارے کے سارے پی ٹی وی کو ایک نجی ٹی وی نے جب ان کی ہائرنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس سٹاف ہی نہیں ہے, تو آپ سب لوگ وہاں پہ آئیں گے. تو میری اس ٹیلی ویژن میں سلیکشن ہو چکی تھی, لیٹر بھی دے دیا گیا, لیٹر آفر دے کے کہا گیا جی آپ لیٹر باہر لے کے نہیں جائیں گے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر استخارہ کیا, either to go to private sector or to stay. یہاں اسٹے کرنے کا یہ موقع ملا کہ بے تحاشا غیر ملکی دورے, اس میں لرننگ
اور ایڈونچر بھی، لرننگ بھی، چیلنج بھی، رسپانسبلٹی بھی، کہ آپ کے دائیں بائیں انتہائی اعلیٰ ترین آفیشلز ہیں، ملک کی لیڈرشپ ہے، آپ نے ایز لائیو کرنا ہے، آپ نے ان کے انٹرویوز کرنے ہیں، آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ہر ٹیم کے ساتھ آگے آپ نے چلنا ہے. تو اس میں کہتا ہوں جو لرننگ وہ بڑی ہوئی. اور اس میں ایک رانا ابرار صاحب، ایک دفعہ ہم صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک دورے پہ تھے. اتنا چیلنجنگ تھا کسی بھی جرنلسٹ کی لائف میں کہ ہماری مارننگ جارڈن عمان میں تھی، لنچ دمیسکس سیریا میں تھا اور ڈنر یو اے ای میں تھا. 24 آورز میں 3 کنٹریز میں آپ نے پہنچنا ہے. تینوں جگہوں پہ ڈفرینٹ سچویشن ہے، ڈفرینٹ لیڈرز ہیں. آپ نے وہاں پہ سورسز آف نیوز تک کیسے ایکسیس کر کے ٹائملی انفارمیشن دینی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ساتھ چیلنج ہوتا تھا کہ ہمیں فیڈ دینی ہوتی تھی. اس زمانے میں جو آپ کی فوٹیج، آپ کی ایز لائیو پریزیڈنشیل کوریج، یہ تمام تر چیزیں ہوتی تھی وایا سیٹلائٹ، پیرامیٹرز طے ہوتے تھے. اسٹیٹ ٹی وی کے ذریعے آپ کو فیڈ دینی ہوتی تھی اور اس فیڈ کے ذریعے ہی آپ کے ایز لائیو انٹرویوز، یہ تمام تر چیزیں پہنچنی ہوتی تھی. اور اس میں ہم نے ایک پھر تاریخی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا جو ہوانہ کا وزٹ تھا، جس میں ان کی اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ تاریخی ملاقات ہوئی اور اس میں انہیں جیلم کی تصاویر بھی پیش کی گئیں اس وقت کے صدر نے. وہ بڑی اہم ملاقات تھی پاکستان بھارت کو قریب لانے میں، انڈرسٹینڈنگز کو قریب کرنے میں. تو ایک چیز میں آج کے نوجوان صحافیوں کو کہ سپیڈ میٹرز، جو ہم نیوز کے اندر کہتے ہیں ٹائملینس اینڈ سپیڈ اینڈ ایکوریسی اینڈ ایتھینٹسٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس ٹیلی ویژن کے اندر، اگرچہ کہ متی صاحب پہلے پرنٹ میڈیا کے اندر رہیں اور پرنٹ میڈیا میں بھی نیوز پیپر کی رپورٹنگ ذرا تھوڑی سلو ہے، لیکن نیوز ایجنسی کی رپورٹنگ ویسے ہی سپیڈ کی ہے جیسے ٹیلی ویژن کی ہے. اور اس میں یہ جی آپ نے کام کیا کہ آپ فوری طور پہ جی کریڈ جو ہے نا، جو سپیڈ ہے اس کی نیوز ایجنسی کی. قطع کلامی کہ آپ جب ہم قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے نیوز ایجنسی کے لیے، تو ہم لائیو خبر بناتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے کہ ہم لائیو خبر لکھتے ہیں اور بعد میں سب کا جو ہے نا ایک مشترکہ انٹرو نکالتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب، یہ جو اگینسٹ ٹو ٹائم ہے، اس میں ایک بے احتیاطی بھی نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ فیک نیوز کی بھرمار ہے پاکستان میں، ویسے دنیا بھر میں ہے، پاکستان میں بھی فیک نیوز کی بھرمار ہے. اور اس میں اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا یہ ہوتا ہے کہ ایکوریٹ، ایتھینٹک اور تصدیق شدہ خبر اور بر وقت بھی جانی چاہیے. جی بر وقت بھی جانی. ایکوریٹ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کم نہ زیادہ. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یا مطلب کسی بھی وجہ سے اس کو گھٹا کر پیش کر دیں کہ کوئی ناراض نہ ہو یا کچھ بھی ہو. مطلب یہ جو ہے ایک جرنلسٹ کی لڑائی وقت کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ. آپ کو بھی بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے، پی ٹی وی میں بھی ہوئے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے تجربات کچھ شیئر کریں گے. دیکھیں، جہاں تک پی ٹی وی کا تعلق ہے اور پی ٹی وی پہ جتنی بھی خبر چلتی رہی ہے ہمارے دور میں، تو کم از کم اس خبر کی ایکوریسی کی ضرور کوشش کرتے رہے ہم. اور ایکوریسی ہوتی بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ اسٹیٹ میڈیا ہے اور جتنی خبر اس وقت بھی چل پاتی تھی تو اس کو بھی ایکوریٹ رکھنے کے لیے مختلف لیئرز ہوتی تھی کنٹرول کی. ہمارے اوپر نیوز ایڈیٹر ہے، کنٹرولر نیوز، ڈائریکٹر نیوز، تو یہ سارے لیئرز چیک ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے شکور صاحب بطور ڈائریکٹر نیوز، جن کو بابائے خبرنامہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ایک ایک لفظ خبرنامے کا اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور ایک ایک لفظ کو وہ چیک پروف ریڈنگ کرتے تھے. اور متی صاحب اسپیشلی بجٹ کی رپورٹنگ، جو ہاں بجٹ میں جو اعداد و شمار، شکور طاہر صاحب بہت ہی میٹیکولس تھے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے حوالے سے. ایون کہ ہمارے جو پیکیجز ہوتے تھے وہ جب سنتے تھے تو ایک ایک لفظ پہ غور کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی سرکاری میڈیا پہ چل سکتا ہے تو کم از کم وہ چیز کوشش کرتے تھے کہ ایکوریٹ ہو. تو اس میں آپ یہی کہیں گے کہ پرائیویٹ میڈیا کا ایک اس میں ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں پہ ایز سچ ایڈیٹوریل کنٹرول تو موجود ہیں، انڈیپینڈنس تو موجود ہے، مگر وہاں پہ پھر اسی انڈیپینڈنس کے اندر جس رفتار سے میڈیا چل رہا ہے اس میں مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. مقابلے کے اندر، کمپٹیشن کے اندر پہلے خبر دینے کی دوڑ میں مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. مگر میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسٹیکس ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
بلکہ مسٹیکس کو روکنے کے لیے خبروں کو روکنا جو ہے یہ بڑا ایک چیلنج ہے. اور کسی بھی سوسائٹی میں میرے خیال میں فری میڈیا جو ہے اس کے اندر اگر مسٹیکس ہوتی بھی ہیں تو ان مسٹیکس سے لرن کرنے کی ایک سوسائٹی کے اندر ایک ان کو اپرچونٹی ملتی ہے. جبکہ جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مسٹیکس بھی کم ہوتی ہیں. اچھا، آپ لندن رہے ایز اے پی ٹی وی کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر، وہاں پر آپ نے جو چیلنجز اور ایکسپیرینسز ہیں اس حوالے سے بھی آپ کچھ شیئر کریں گے؟ نہیں، میں کلیریفائی کر دوں کہ میں لندن میں پی ٹی وی کے ریپریزنٹیو کے طور پہ نہیں گیا. میں شیوننگ اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے گیا. وہاں پہ مجھے ایز اے شیوننگ اسکالر سلیکشن ہوئی تھی. لیکن پارٹ ٹائم کام تو اور کیا ایک نا. سال اور پارٹ ٹائم میں نے وہاں پہ بی بی سی میں بھی کام کیا، بی بی سی ورلڈ اردو میں، اور پھر اے آر وائی میں بھی پرائیویٹ میں نے کام کیا پارٹ ٹائم. دونوں جگہوں پہ میں کرتا رہا ہوں. تو لندن میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل جرنلزم میں سٹی یونیورسٹی لندن سے، اور اس دوران میں یہ پارٹ ٹائم بھی کرتا رہا ہوں. تو لندن کے میڈیا کے ساتھ بھی کافی ہمارا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا ہے. کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لندن کے میڈیا میں آپ کو سیکھنے کو زیادہ موقع ملتا ہے. آپ کو غلطی کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اگر آپ اس غلطی سے سیکھیں. اگر آپ غلطی کریں اور سیکھیں بھی نہ اور بار بار کریں تو پھر اس کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہم سب بطور ایک سوسائٹی ہم سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں غلطی کرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے، مگر معاشرہ اس سے پھر سیکھتا بھی ہے. کیونکہ پھر وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا اپنی غلطیوں پہ بات بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، اور پھر آگے کی راہ بھی نکالتا ہے. ریکٹیفائی بھی کرتا ہے. نہیں کہ نقطے کو آگے بڑھاؤں گا اس میں یہ بلکہ میرا ایک سوال بھی ہے پلیز. آپ سے. آپ جس طرح کہہ رہے تھے پی ٹی وی پائنیئر ہے پاکستان کے میڈیا کا، جی، الیکٹرانک براڈ میڈیا کاسٹ کا، جرنلزم میں کہ بڑے بڑے سپر سٹارز جو ہمارے پرائیویٹ میڈیا کے ہیں وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کیریئر کا ایک لمبا عرصہ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ، پاکستان کہیں ٹیلی ویژن کے اینکرنگ ساتھ کی، گزارا کہیں ہے. رپورٹنگ کی، کہیں کسی نہ کسی تو ہے. مطلب اس والے سے کون کون سے بڑے نام ہیں جو یہاں پر موجود تھے آپ کے موجودگی میں، یا آپ سے پہلے یا جی، بعد میں؟ ہمارے ہوتے ہوئے یہ باقی آپ نے بڑا فہد حسین تھے جس وقت 99 کا ٹیک اوور ہو رہا تھا. طلعت اور حسین جی اس وقت فہد حسین بھی تھے. طلعت حسین حسین صاحب مارننگ کی جو ہے وہ اینکرنگ کرتے تھے، ڈائریکٹر نیوز بھی رہے ہیں. اور وہ ڈائریکٹر نیوز بھی رہے. اور میرے خیال ہے بیچ میں آف اینڈ آن ایز اے کاشف اینالسٹ عباسی بھی کاشف عباسی بھی. کاشف عباسی باقاعدہ رپورٹنگ کا حصہ تھے. اور کاشف عباسی صاحب کی جو اسپیشلٹی تھی آن ریکارڈ، فوکس قائد اعظم یونیورسٹی کا ہر ہفتے ویکلی ہونے والا سیمینار، اس سیمینار کی کوریج کرنی، اور ان کا وہ جو انٹرنس والا برج ہے اس کے اندر کھڑے ہو کے 5 منٹ کا طویل پی ٹی سی کرنا. پھر انہیں آ کے بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ طویل پی ٹی سی نہیں ہوتا، اس کو شارٹ رکھا جاتا ہے. تو وہ فٹ تھے اینکرنگ کی طرف، نیوز رپورٹنگ میں فٹ نہیں رہ سکے. تو لہذا لیکن نیوز کے اندر انہوں نے بھی کام کیا. اس کے ساتھ اور بیسیوں بہت سارے بڑے نام آئے. وہ کبھی پروگرام کرتے تھے، کبھی ایز این اینالسٹ. ایک جو سب سے بڑا واقعہ جو ہم نے ہینڈل کیا، جس نے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، جوڈیشل گرو تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی جنرل پرویز مشرف سے ملاقات تھی پنڈی کے کیمپ آفس میں. تو جب ہم وہاں نہیں جاتے تھے تو کیمرہ مین کو طلب کیا جاتا تھا. کیمرہ مین نے کوریج کی. اس کے بعد جب واپس پہنچے انہیں کہا وہ ایک معمولی سی ملاقات ہے، یہ ٹیپ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، جب خبر آئے گی تو پھر آپ نے یہ دینی ہے. تو اس میں نے اسی طرح ٹیپ رکھ دی. تھوڑی دیر بعد چونکہ فیکس کا زیادہ زمانہ تھا، فیکس اب بھی چل رہا ہے، ایک سرکاری بیان آیا. اور اس سرکاری بیان نے مطلب سرکاری پریس ریلیز تھی، اس کے اندر تمام تر اس ملاقات کا حوال موجود تھا. اس کے بعد تو سپیڈ ہنگامہ کہ فوری طور پہ ایکسکلوسیو فوٹیج ہمارے پاس موجود تھی. اور اس پریس ریلیز کا جو لب و لہجہ تھا، جو زبان تھی، وہ بھی بعد میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی، انہیں یاد ہوگا. تو وہ ایک بہت تاریخی. اسی طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ شاید چیف جسٹس صاحب ملاقات کرنے جنرل پرویز مشرف سے گئے میں، پھر وہ جب اس کی ایویلویشن کی گئی، اس کو دیکھا گیا، اور پریس ریلیز اس وقت کے سیکرٹری انفارمیشن جو صرف 2 ہفتوں کے لیے بنے تھے، پہلے وہ سیکرٹری ہیلتھ تھے اور انہیں سیکرٹری اطلاعات کا قلمدان سونپا گیا تھا. وہ پریس ریلیز ان کے دست مبارک سے نکلی تھی. تو وہ ایک بہت بڑی خبر تھی. پھر 2005 کا جو ارتھ کوئک ہے اس کے اندر بہت جسے کہتے ہیں آؤٹ کلاس رپورٹنگ کی گئی، فل آف ایڈونچر، فل آف رسک.
اور پھر جو انٹرنیشنل رپورٹنگ جس طریقے سے کی گئی اور اس میں ٹریولنگ سینس آف رسپانسبلٹی، آپ نے ریسٹ بھی کرنا ہے، آپ نے آفیشیل سے، ہم تو جب طیارے میں ہم جا رہے ہوتے تھے تو جس ملک میں اترنا ہوتا تھا، گوگل کا تو زمانہ نہیں تھا، اینڈرائڈ فون نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ جو دفتر خارجہ کی ٹیم ہوتی تھی ان سے ہم فوری طور پہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے تھے کہ اس ملک میں وہاں پہ کیا کیا ایونٹس ہیں، کیا کیا تفصیلات ہیں. چونکہ جیسے مطیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ اس میں غلطی کا کسی قسم کا کوئی اعتماد، اس کی کوئی جو گنجائش نہیں تھی. تو ایک تو آپ نے کانٹینٹ کو بھی دیکھنا ہے، ساتھ ویژول کو بھی، اور ویژول بھی شیکی نہ ہو. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ اپنے جو ویژول اور فوٹیج سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر بھرپور طریقے سے چیزیں پہنچی ہوئی ہوں. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بعد ہماری انٹری جب انٹرنیشنل میڈیا میں ہوئی، الحمدللہ آج جو دنیا کے جتنے بڑے انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینلز میں اس میں ایز اے اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ پاکستان سے ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو یہ پی ٹی وی کی جو براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ تھی، اس نے مجھے اور مطیع اللہ جان کو براڈ کاسٹنگ کے لیے یہ تو ٹیکنیکل فٹ معاملات کر ہیں. دیا. یہ بتائیں کہ جب آپ پی ٹی وی میں تھے تو مطیع اللہ جان اسی طرح اس وقت بھی شرارتی تھے؟ مطیع اللہ جان صاحب کا جو پی ٹی وی کا زمانہ ہے وہ شرارتوں سے بھرا ہوا ہے بالکل، لیکن اپنے کام میں مگن. اور کام میں اگر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالتا تھا تو یہ پھر اسے نہیں بخشتے تھے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو. اور ٹرانسپورٹ میں جب یہ جاتے تھے اپنی ایکسکلوسیو سٹوری کے لیے تو ڈرائیور نہیں ملتا تھا، تو یہ کہتے تھے گاڑی مجھے دیتے ہیں، تو ڈرائیورز گاڑی نہیں دیتے تھے. پھر اس کے اوپر بھی ایک اور لمبی سٹوری جڑی ہوئی ہے. یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مطیع اللہ ظاہر ہو جان کافی ڈرائیونگ سیٹ پر آنا چاہتے تھے. جی، ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا چاہتے تھے. ان کا جو بیسیکلی ان کے دل میں میرے کامریڈ ہیں یہ، ان کے دل میں جو تڑپ ہے کام کی، اور اس زمانے میں یہ بارہکوہ سے اپنی مگن میں، اپنی جستجو میں، اپنی اس مستی میں یہ پیدل چل کے آ جاتے تھے. ہر ادارے میں کام آسان تو نہیں ہوتا نا جی. اور خاص طور پہ اگر آپ ایک کام صحیح کرنا چاہ رہے ہیں اور وقت پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مشکلات تو ہوتی ہیں. مگر سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے پی ٹی وی نے ایک ایسا انٹرنیشنل ایکسپوجر دیا انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، جو کہ انڈین پلین ہائی جیک ہوا تھا وہ بہت بڑی 2000 سٹوری میں. تھی وہ. تو وہاں پہ نیپال میں جا کے میں نے انویسٹیگیشن کی. میرے ساتھ جاوید کاظمی ہوتے تھے. جاوید جبار اس وقت نئے انفارمیشن منسٹر آئے تھے. یوسف بیگ مرزا تھے یہاں پہ، ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر. انہوں نے مجھے اور میرے کیمرہ مین کو نیپال بھیج دیا. وہاں پہ ہم نے جو انویسٹیگیشن کی انڈین پلین ہائی جیکنگ کی، وہاں پہ انڈین میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے جو لوگ یہاں سے یہ جہاز میں پاکستانی لوگ یہاں پہ ٹیررسٹ آ گئے، وہ سارا ہم نے ویژولز بنا کے اس کو ایکسپوز کیا کہ وہاں پہ ایکچولی وال تھی اور کراس کرنے کا سین نہیں. اس رپورٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں پی ٹی وی کا میں پہلا ریسورس پرسن تھا جس کو نیشنل ایوارڈ پی ٹی وی کا میں نے لاہور میں مجھے ملا. سیکٹری انفارمیشن تھے انور محمود صاحب، انہوں نے جو ہے لاہور میں شالیمار گارڈن میں یہ تقریب ہوئی تھی. تو بہت ہی مجھے ایکسپوجر ملا اور بڑے خطرناک حالات تھے کھٹمنڈو میں جس میں ہم نے کام کیا. وہ فارن آفس کو بھی پتہ چلتا رہا ساتھ ساتھ، اور پی ٹی وی کے ادارے کو بھی ہم بتاتے رہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ جو ہو رہا تھا، ہمیں چیز بھی کیا جاتا تھا، ہیراس بھی کیا جاتا تھا. ہمارے ایک ڈپلومیٹ کو اٹھا کے ٹارچر کر کے پھینک دیا گیا اور پھر ہم نے اس کی فلمنگ کی تو ہمیں بھی چیز کیا گیا. بارہ یہ حالات کسی وقت انشاءاللہ ریکارڈ پہ بھی لائیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ پی ٹی وی میں سیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے، پورے پرائیویٹ میڈیا کے دور میں مجھے سیکھنے کا نہیں شاید سکھانے کا ملا ہو، لیکن پی ٹی وی میں سمجھتا ہوں اٹ واز بیسٹ ڈیز آف مائی ٹیلی ویژن کیریئر جو میں نے یہاں پہ گزارے ہیں. باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہے. آپ ہمارے ناظرین کو پی ٹی وی کی سالگرہ کے دن کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور خاص طور پر جو ہمارے جونیئر جرنلسٹ ہیں ان کو بھی ایک پیغام آپ کی طرف سے جائے گا تو اچھا ہوگا؟ خصوصی طور پہ آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنی نوجوان نسل کے لیے خصوصی پروگرام کرنے چاہیے، ڈسکشنز کرنی چاہیے. اور پی ٹی وی کی اس سالگرہ کے موقع پہ دلی مبارکباد دیتے ہیں ہم. مجھے بڑی خوشی ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ پی ٹی وی آنے والے وقت میں ایک بین الاقوامی معیار کا نیوز میڈیا چینل ہو جس پہ دنیا کے لوگ بھی ریلائی کریں. اور خاص طور پہ جو پی ٹی وی انگلش ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس پاکستان میں کوئی بھی انگلش چینل اس وقت نہیں ہے. تو پی ٹی وی انگلش ایک ایسا چینل ہونا چاہیے، اس کی ایسی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ دنیا جو ہے پاکستان کو جاننے کے لیے ہمارے پی ٹی وی انگلش کو جو ہے وہ سنیں. جی بالکل. پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو پی ٹی وی کی پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ مبارک ہو.
اور بالکل صحیح کہا مطیع اللہ جان نے کہ آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب میڈیا کی فریڈم ہو، چونکہ میڈیا، فری انڈیپینڈنٹ میڈیا ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آزاد میڈیا ہوگا، کھل کے بات کرے گا، تو آپ کی یقینی طور پہ پارلیمان کی بالادستی ہوگی، آئین کی ہوگی اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ تو اس ٹیلی ویژن میڈیم کے ذریعے جتنا لوگوں نے لرن کیا، جتنا انہوں نے سیکھا ہے، جتنی اس میں شعور اور آگہی آئی ہے لوگوں میں نیوز اور کرنٹ افیئرس پروگرام کے ذریعے، تو جو نئے آنے والے نوجوان ہیں ان کے لیے ہم کہیں گے پاکستان میں اگر وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے۔ یہاں پہ آپ کام کو دیکھیے، سیکھیے، اور اس کے بعد جو جتنی بھی، جہاں بھی جس کی بھی جاب ہے، چاہے آئی ٹی میں ہے، نیوز میں ہے، نان لینئر ایڈیٹر ہے، پروڈیوسر ہے، کیمرہ مین ہے، کام، محنت، جاں فشانی اور لگن کے ساتھ کیجیے اور ذمہ داری سے کیجیے۔ ناظرین، مسابقت اچھی بات ہے، بہت سارے ٹی وی چینل پاکستان میں پرائیویٹ شعبے کے آ گئے ہیں، لیکن نیشنل ٹی وی آج بھی تصدیق شدہ اور ایکوریٹ نیوز کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک جلدی ہوتی ہے، ہیسٹ میں کام کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مطیع اللہ جان اور متین حیدر صاحب میرے استادوں میں سے ہیں، ان سے جو سیکھ کر ایک سابق وزیر اعظم کے تحائف کے حوالے سے میں نے ایک سٹوری کرنا چاہی تھی جو مجھے سورسز سے ملی تھی اور اس کے ڈاکومنٹس بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا کے تحت جو اپنا حق ہے ہر شہری کا، اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اتھینٹک انفارمیشن سیکھ کی، اور اس میں مجھے 2.25 سال لگے۔ وہ انفارمیشن آتے ہوئے یا وہ سٹوری کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک رپورٹر کو 2.25 سال لگ گئے، لیکن میں اس کی ویلیو آپ کے سامنے تھوڑی ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں چاہتا تو پہلے دن ہی وہ سٹوری اخبار میں کام کرتا تھا، میں اس وقت چھاپ دیتا اور لیڈ چھپتی، اگلے دن 1-2 ٹاک شوز میں بھی اس کا ذکر ہوتا، ہفتہ ایک اس کے شور شرابہ رہتا، لیکن اس کے بعد دھول بیٹھ جاتی اور لوگ بھول جاتے۔ لیکن جب اس ایک سٹوری کے اوپر 2.25 سال کام کیا اور اتھینٹک ویریفائیڈ انفارمیشن حاصل کی، تو وہ سٹوری آج بھی، وہ نیوز سٹوری ایگزسٹ کرتی ہے اور متواتر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور نہ صرف ذکر ہوتا رہتا ہے، وہ ایک ریفرنس بن چکی ہے۔ تو آج بھی جو ویریفائیڈ انفارمیشن اور اتھینٹک جرنلزم ہے وہ ویلیو رکھتا ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے مہمانوں سے اجازت چاہیں گے، آج تک کے لیے اتنا تھا، اگلے اتوار کو پھر ملیں گے۔